औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन या रब्बुल आलमीन। जी सूरह रहमान का आज हम 3 दिन की ये क्लास होगी इंशाल्लाह और रोज़ का एक रुकू करेंगे और अपने हक़ में ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सही माने में अपनी मोहब्बत अता फ़रमाए और शरीयत के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। असल चीज़ इंसान का ख़ात्मा है और वह ईमान पर हो, ठीक है, तो ही कामयाबियाँ नसीब होंगी अगली ज़िंदगी के लिए। छोटी सी कोशिश है, अल्लाह ताला कबूल करे इसको इंशाअल्लाह, आप सबके वक्त का भी। और इसमें थोड़ा सा सबसे पहले सवाल नामा है, क्वेश्चनर है एक, इसको देख लें ताकि आपको जवाबात ढूंढने में आसानी हो जाए। वैसे इसकी रिकॉर्डिंग भी करेंगे इंशाल्लाह। मिसिंग जो सवालात होंगे, जो आपके जवाबात होंगे, आप उसमें से दोबारा भी देख लेंगे, लेकिन आप कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठें ताकि कोई भी आपको चीज़ ऐसी जो आपकी ज़िंदगी में अमलन आपको अच्छी लगे उसको आप लिख लें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। पहला रुकू है, सवालात को देखें, 5 सवालात हैं। पहला सवाल है, कुरान हकीम की फ़जीलत कितनी चीज़ों का ज़िक्र करके बयान की गई। ये तारुफ़ जो अभी हम इंट्रोडक्शन करेंगे सूरत का, उसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अगला सवाल है, सलसालिन और कल फ़ख़्ख़ार से क्या मुराद है, आयत नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 3, दोनों मशरक़ों और दोनों मग़रबों की वजाहत करें मुख्तसरन, आयत नंबर 17। चौथा सवाल है, क्या लुअलुअ और अल मरजान एक जैसे होते हैं, आयत नंबर 22। और पांचवा सवाल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार कौन सी जन्नत में होगा, आयत नंबर 27। जी सूरत को देखें, मुख्तसरन ही हम आयत के हिसाब से देखेंगे। तो पहले रुकू में कुरान हकीम के सीखने और सिखाने की फ़जीलत 4 चीज़ों के ज़रिए से वाज़े की गई है। नंबर 1 ये है कि अल्लाह की शान सिफ़त रहमानी, और दूसरी है चोटी का इल्म यानी इल्म कुरान। तीसरी चीज़ है चोटी की मखलूक इंसान, और चौथी चीज़ है कि इंसान का वस्फ़ जो है क़ुव्वत बयान, इसका ज़िक्र किया गया है। तो आला शय का इस्तेमाल भी आला होना चाहिए। इंसान की सिफ़त बयान का आला तरीन इस्तेमाल है कुरान करीम का सीखना और सिखाना। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। इसके बाद मुख्तलिफ़ मज़ाहिर कुदरत का तज़करा करके तवज्जो दिलाई गई कि कायनात की हर शय में तवाज़ुन है। ये तवाज़ुन इस बात का पैगाम दे रहा है कि हम भी अपने मामलात में तवाज़ुन का पहलू कायम रखें और इंतहा पसंदी से अपने आप को बचाएं। तो रहमान अर रहमान, काफिरों ने कहा था कि रहमान क्या चीज़ है, हम नहीं जानते। तो इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया कि रहमान वही अल्लाह है जो शुरू से लेकर इंतहाई अबद तक तमाम दुनियावी और आखिरवी नेमतें जो अता करने वाला है, और रहमान मुबालगे का सिगा है। कुरान करीम तमाम दीनी नेमतों की असल और सबसे बड़ी नेमत है। इंसान की फलाह दारैन इसी से वाबस्ता है, इसलिए तमाम नेमतों से पहले तालीम कुरान का ज़िक्र किया गया। इसके बाद तख्लीक़ इंसान को बयान किया गया। गोया ये इशारा है कि अमर की जानब कि इंसान को पैदा करने की असल वजह तालीम कुरान ही है, और इसी गर्ज से इंसान को क़ुव्वत बयानिया अता किया गया। काफिर देखें, शिर्क करते थे, अल्लाह के सिवा दूसरों की भी पूजा करते थे, और उन्होंने बतौर तंज़ ये भी कहा था कि हम रहमान को नहीं जानते, रहमान क्या चीज़ है। क्या बग़ैर जाने हुए
جس چیज़ کی عبادت کا تم حکم دو ہم اس کو اپنا معبود مان لیں۔ کافروں کا یہ سارا قول اور عمل بتا رہا تھا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے انکاری ہیں۔ اسی لیے اس صورت میں 31 مرتبہ اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کی گئی ہے، جس کا مقصد کیا ہے؟ تنبیہ کرنا، اور کفران نعمت پر عذاب کی وعید بھی دی گئی تاکہ انکار نعمت سے باز آ جائیں، اور وعدہ نعمت اور ثواب کے بعد نعمتوں کا ذکر کیا گیا تاکہ موجودہ نعمتوں کا شکر ادا کریں اور آئندہ نعمتوں کی امید رکھیں۔ آج کا جو ہماری یہ پہلا رکوع ہوگا نا، اس کو میں نے تفسیر مظہری سے لیا ہے، اور یہ حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی پانی پتی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، اور دوسرا تفسیر نور القرآن، اس کی تالیف جو ہے یہ ڈاکٹر نور افشاں شفیق نے کی ہے۔ دونوں کی محنتیں بہت قابل تعریف ہیں۔ آسان لفظوں میں کوشش کریں گے کہ ہم اس کو سمجھیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت صحیح معنی میں عطا فرما دے انشاءاللہ۔ الرحمن، پہلی آیت کو دیکھیں، الرحمن۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، جیسے کہ سورہ اعراف میں بھی ہے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اسی صفت رحمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں مومن کے ساتھ ساتھ کفار اور مشرکین پر بھی مہربان ہے۔ ان کو بھی روزی، زندگی، اولاد، سب کچھ ملتا ہے۔ لفظ الرحمن سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رحم اور رحمت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، اور یہ اللہ کی صفت دائمی اور ہمیشگی والی ہے۔ جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے، ٹھیک ہے، ان میں سے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا۔ اس ایک حصے کے باعث مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچے کو پاؤں نہیں لگنے دیتی، بلکہ اپنا کھر اوپر اٹھا لیتی ہے اس خوف سے کہ کہیں اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے میں سے ایک حصہ جو اللہ نے یہاں پوری دنیا میں تقسیم کر دیا۔ تو آپ دیکھیں دنیا میں کہیں پر بھی اگر مسلمانوں پر یا ویسے بھی آپ دیکھیں انسانیت پہ جبر ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے نا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اللہ کی جو رحمان کی صفت اللہ کی تمام صفات پر بھاری ہے، اور اللہ رب العزت نے جو محبت ہے نا اپنی رحمت اپنے اوپر لازم کی ہوئی ہے، یہ اللہ نے خود اپنے لیے ڈیسائیڈ کیا، اور آخرت میں جب حشر کا میدان ہوگا یہ رحمت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ظاہر حساب کتاب کا دن ہوگا۔ اس دن جو کچھ دنیا میں ہے، آج تو اللہ تعالیٰ ہم سے حساب نہیں لے رہا نا، ہمارے تو نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے لیے یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنی مخلوق پر ظالم بننے سے محفوظ رکھنا، اور اللہ ہمیں اپنی مخلوق میں رحمت جاں بنائے، ہماری جان سے لوگوں کو فائدہ ہو، ہے نا، ہمارے علم سے، مال پیسے سے، پریزنس سے، وقت سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ خیر دوسروں تک پہنچائے۔ تو یہ نیت کی ہوگی، کریں گے تو ہی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ دوسری آیت کو دیکھیں، علم القرآن، ترجمہ اس نے قرآن سکھایا۔ رحمان نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن سکھایا۔ قرآن جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور پھر ہم تک آیا۔ علامہ کے لفظ کے 2 مفعول بنتے ہیں۔ نمبر 1، اس نے قرآن سکھایا، تو قرآن مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے،
نمبر دو، دوسرا مفعول جو کہ محذوف ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ان کو سکھایا، کام دونوں پر ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی اور انہوں نے امت کو سکھایا۔ تو رحمان نے سب سے پہلے قرآن سکھایا، کیونکہ اس کی تعلیم، یہ بیسکلی تو ہمارا سلیبس ہے نا، قرآن کو پڑھیں گے تو ہی زندگی گزارنے کی سمجھ آئے گی، اور اگر آپ قرآن ہی نہ پڑھیں، آپ دیکھیں کہ شیطان جو ہے وہ اپنا کام کتنی وفاداری سے کر رہا ہے کہ قرآن نہیں کھولنے دیتا۔ نماز اور روزہ آپ دیکھیں گے لوگوں کے گھروں میں ہے، جیسا بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کے لیے شیطان کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے تعوذ پڑھنا پڑتا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بہت ضروری ہے۔ کیونکہ وہ اگر قرآن سے انسانوں کی زندگی میں سکون ہے، انسان کو اپنے مسائل کا حل ملتا ہے، اور جس وقت بھی پریشانی کی حالت میں آپ جیسے بھی قرآن کھول لیں تو لگتا یہی ہے کہ یہاں ہمارے مسئلے کا حل موجود ہے، لگتا یہ جواب ہے ہمارے لیے۔ اس میں لفظوں کی تعلیم بھی ہے، قرآنی الفاظ کو کس طرح پڑھا جائے، الفاظ کا حق کیسے ادا کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ بھی بتایا گیا۔ یعنی تجوید سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک زیر زبر پیش سے معنی بدل دیتے ہیں۔ سورہ ناس میں دیکھیں جنہ، جیم پہ زبر ہے، جنت بن جائے گی، اور زیر آ گئی تو جن بن گیا، جنات ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو زیر زبر پیش سے عربی زبان جو کہ جامع زبان ہے، اس میں مطلب پھر اردو میں بدل جاتا ہے، اس لیے تجوید کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے معنی کی تعلیم بھی ہے کہ الفاظ کے معنی، اس کا مفہوم اور اس کی تفسیر کو جانا جائے، حروف کا اصل معنی حاصل کیا جائے، اور اس پر عمل کی تعلیم بھی ہے کہ کیسے اس کے ذریعے سے تزکیہ کیا جائے، انسان کیسے اپنے آپ کا سیلف انالیسس کر سکتا ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ جڑے رہنے سے ہماری اصلاح ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے۔ اور اس کام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، انہوں نے اس کی تلاوت کی، تفسیر سکھائی، اپنے عمل کے ذریعے سے عمل کر کر بھی اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھایا، تو عمل کر کے سب کچھ سکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، یعنی صرف قول سے نہیں، فعل سے اور عمل سے بھی تعلیم دی۔ قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ کر بتایا کیسے پڑھنی چاہیے، حج ادا کر کے دکھایا، تمام احکام عمل کر کے سکھائے، جہاد، قتال، صبر کر کے دکھایا۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ قرآن میں فرمان الہی ہے، سورہ ہجر میں الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یعنی حروف مقطعات کے بعد ہے کہ یہ کتاب اور واضح قرآن کی آیات ہیں، یعنی قرآن خود ہی اپنی آیات واضح کرتا ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ نے آپ پر یہ کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے وضو کریں، کوشش کریں اگر 2 نفل پڑھ کے اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، صدقہ بھی دیں تاکہ یہ دل میں اترے، بات سمجھ آئے، کیونکہ جو محکم آیات ہیں قرآن کی وہ زیادہ ہیں، متشابہ آیات کم ہیں۔ متشابہ آیات کے لیے ظاہر استاد سے سیکھیں گے تو سمجھ آ جائیں گی، اور وہ ہیں بھی کم، لیکن زیادہ تر قرآن کو ترجمے کے ساتھ جو لوگ پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ آتا ہے۔ اور اس کو پڑھنا یعنی کہ سال میں 2 دفعہ، ایک دفعہ ناظرہ پڑھ لیں، ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، یعنی کہ 1 رکوع روز کا ایسے پڑھ لیں، ایک ایسے پڑھ لیں، یعنی کہ پورے سال میں اس کا حق ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح شیطان روکتا ہے نا کہ قرآن کے ساتھ کہ جوڑی نہ جائیں،
اور یہ اس لیے فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مخالفین الزام لگاتے تھے کہ یعلمہ البشر، اسے کوئی انسان یہ قرآن سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی اور کہا کہ اللہ نے خود آپ کو قرآن سکھایا۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ یہ جو 2 نفل ہیں نا حاجت کے، اس کو پڑھ کے آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے نا تو زیادہ اثر آئے گا۔ اور جو پیچھے فرمایا نا علمہ شدید القوا، اسے مضبوط قوتوں والے جبرائیل نے سکھایا، سورہ نجم کی آیت ہے۔ یہ اس کی مزید تشریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسان نے نہیں سکھایا، اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم دی، اہتمام سے، فرشتوں کے ذریعے سے خود اس کا بندوبست کیا۔ اور پھر یہ تعلیم کا سلسلہ آگے چلا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور انہوں نے اپنی زبان، قول اور فعل سے صحابہ کو سکھایا، اور پھر انہوں نے آگے تابعین کو سکھایا۔ اللہ اپنے منتخب بندوں کو قرآن کے فہم اور حفظ کی دولت سے نوازتا ہے، جیسے سورہ فاطر میں ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، سورہ فاطر کی آیت ہے۔ بڑی زبردست بات ہے۔ پوری دنیا میں آپ کو کتابوں کے حافظ اتنے نہیں ملیں گے جتنے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا ہی اعجاز ہے کہ کیسے یہ سینے میں بس جاتا ہے۔ اب بڑوں کا، والدین کا دھیان ہوگا تو بچوں کو حفظ کرائیں گے ضرور، اور بڑے بڑے خاندانوں میں حافظ ہیں۔ ادھر بھی پاکستان میں ایک جگہ ہے حافظ آباد کے نام سے، 8 سال سے لے کے 80 سال تک کا بندہ سب حافظ قرآن ہے، عورت ہے یا مرد۔ کیا زبردست بات ہے۔ ایک شہر ہے واہ کے نام سے، پنڈی سے تھوڑا سا آگے ہے، لٹریسی ریٹ وہاں پہ 99% ہے، سب پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی زبردست بات ہے کہ قرآن کو سمجھ آ جائے، قرآن کی سمجھ آئے ہمیں، ہے نا۔ یہ شوق، دھیان، فکر ہوتا ہے نا، اللہ سے مانگی جاتی ہے توفیق تو اللہ عطا کر دیتا ہے۔ تبھی تو آپ دیکھیں آج کتنے زیادہ قرآن کو ایکسپلین کرنے والے لوگ ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، تو الحمدللہ 2 ارب سے زیادہ مخلوق ہے دنیا کی، تو اب آپ دیکھیں قرآن اویلیبل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ کہا لا اکراہ فی الدین، کہ کوئی دین میں زبردستی نہیں ہے۔ جتنا جو اللہ رب العزت نے کبر کو اپنے لیے پسند کیا، عاجزی کو بندے کے لیے پسند کیا، تو عاجزی قرآن پڑھنے اور عمل کرنے سے ہی انسان میں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں تعلیم کا یہ سلسلہ 1400 سال سے چلتا ہی آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کیے جو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ پھر یہ ایسا افضل کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پہلے سیکھنے والے کی تعریف کی گئی ہے، کیونکہ اچھے طریقے سے سیکھے گا تو سکھائے گا نا۔ اسی طرح صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے، کھانے پینے کی، ضروریات کی، فائدوں کی چیزوں کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پیدا کی۔ جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے، لیکن پہلے سب سے بڑی نعمت قرآن کا ذکر آیا، اور صرف قرآن کا نہیں، علم القرآن، یعنی قرآن کی تعلیم کا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز اور اتنا اہم کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا، اور پھر جب یہ اتنی بڑی نعمت ہے تو اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے کہ انسان اس کا حق ادا کرے، کیونکہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان اور عظیم نعمت ہے۔ سورہ القصص میں ہے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى عَلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اور آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف یہ کتاب وحی کی جائے مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، وحی کی گئی۔ اچھا دیکھیں، قرآن کا علم جو ہے نا وہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے، اسی لیے جب کبھی قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، جگہ صاف ہو، اب وضو ہوں، بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ مت لگائیں۔ اب آپ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ
کیونکہ یہ کلام اللہ نے خود لکھا نا، اللہ کی کتاب ہے، اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب دل کرے نا کہ اللہ ہم سے بات کرے، قرآن پڑھے، اور جب یہ دل کرے کہ ہم اللہ سے بات کریں، نماز پڑھیں. نماز کو اچھی طرح سے پڑھنا چاہیے، ہے نا. اتنی محنت تو پھر کرنی ہے اگر رب سے پیار ہے تو. سورہ شورہ میں فرمایا ہے، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح قرآن کی وحی کی. آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا. ہم اپنے بندوں میں جسے چاہیں اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں، اور بلا شبہ آپ سیدھے راستے ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت قرآن، نعمت ہدایت، اسی لیے نعمتوں میں سب سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور ہدایت کے بارے میں تو ہم نے بہت دفعہ بات کی ہے کہ علماء کرام نے بتایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو بن مانگے مسلمان مومن کو بھی نہیں ملتی. باقی تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ کافروں کو بھی خوشحالی دے رہا ہے، روپیہ پیسہ دے رہا ہے، مال دولت دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے، شہرت دے رہا ہے، یہ ان کے حصے کی بھی چیزیں. لیکن ہدایت اور اللہ کی محبت، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو مانگے گا، جتنی مانگے گا اتنی ہی اس کو عطا کی جائے گی. تو صبح شام اس کو زیادہ مانگنے کی ضرورت ہے. علم القرآن کا یعنی قرآن کا سیکھنا، سکھانا، اس پر عمل کرنا، آگے پہنچانا، یہ سب کر کے ہی انسان اس عظیم نعمت کا حق کسی حد تک ادا کر سکتا ہے. ورنہ قرآن کا معاملہ تو یہی ہے کہ جتنا بھی اس کی خدمت کی جائے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آیت نمبر 3 کو دیکھیں. خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا. انسان کو رحمان نے تخلیق کیا، انسان کو رحمان نے بنایا. یہ کوئی بندر نہیں تھا جو ارتقا کر کے انسان بنا، بلکہ اسے خود رحمان نے بنایا اور اشرف المخلوقات بنا. سبحان اللہ، بڑی زبردست بات ہے، بڑی اچھی لگتی ہے. اشرف المخلوقات، اللہ نے اپنا نائب بنایا انسان کو، ہے نا. سانپ یا بچھو بھی بنا سکتا تھا. اور اللہ نے جو فرشتوں کو نہیں دیا وہ انسان کو دیا، کیا؟ علم. اور جب علم دے دی تو ساتھ مرضی بھی دے دی. اسی لیے آخرت میں ہماری مرضیوں کا حساب ہوگا. یہ جو ہم کہتے ہیں نماز نہیں پڑھنی، میری مرضی میں جو مرضی کروں، تو اللہ نے مرضی کا حساب لینا ہے. اور جب اشرف المخلوقات بنا دیا تو پھر تو اتنی عاجزی ہونی چاہیے. ہر دن انسان کو یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم حق ادا کریں. کتنا اعلیٰ مخلوق بنا کے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. انسان کو مٹی سے بنایا، اور اس لیے بنایا کہ زمین پر خلیفہ بنائے. اسی لیے اشرف بنایا، فرشتوں سے سجدہ تعظیمی کروایا. انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ معمولی چیز نہیں ہے. اسے کس مقصد کے تحت بنایا گیا، یہ مقصد کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے اپنی پہچان کرانی تھی، اس لیے اللہ نے انسان بنایا اور قرآن بنایا. اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ کتنا کھرا ہے، کیا میری محبت میں سچا ہے. تہجد تو چلے ایک نفلی نماز ہے، گرم بستر چھوڑ کے فجر کے لیے میں اللہ سے کھڑا ہو کے اظہار محبت کے طور پہ اپنی فرض نماز ادا کرتا کہ نہیں، سویا رہتا ہے. رحمان نے انسان کو تخلیق کیا، پھر اسے اس کا مقصد زندگی بتانے کے لیے، رہنمائی ہدایت کے لیے قرآن بھیج دیا. قرآن کا اتارنا اور اس کی رحمت کا تقاضا بھی تھا، اور اس کی خلقیت کا بھی، اور پھر خالق ہونے کا کے ساتھ ساتھ وہ مالک بھی ہے. اور ہر مالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مملوک کو بتائے کہ اس نے کیا کام کرنا. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے بتا دیا کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے، اللہ کی مانو بس. اور جس کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا تو وہ تو تنہائی ملے گی تب بھی چوری نہیں کرے گا، اور اللہ سے محبت ہوگی جھوٹ بھی نہیں بولے گا. کیسی شاندار زندگی ہے نا. اور اللہ کی مخلوق پہ رحم کرے گا. تفسیر آیت نمبر 4 کو دیکھیں. علامہ البیان، اس نے اسے بولنا سکھایا. بیان کے بارے میں مفسرین کے 2 قول ہیں. مجھے امید ہے آپ نے قرآن سامنے رکھا ہوا ہوگا اور اس کو دیکھ کے ہی آپ سن رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش انشاءاللہ جو ہم کر رہے ہیں. نمبر 1 کو دیکھیں. بعض مفسرین نے کہا البیان سے مراد قرآن ہی ہے کہ انسان کو پیدا کیا.
بہت سی چیزیں سکھائیں، لیکن سب سے بڑی نعمت جو سکھائی وہ قرآن ہے۔ بیان کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا۔ قرآن کو قرآن مبین کہا گیا۔ ایک معنی یہ کہا گیا کہ علامہ البیان، علامہ القرآن کی تکرار ہے کہ قرآن واضح کر کے سکھایا، اور اس کے معنی کی دلیل یہ ہے کہ قرآن ہی میں آتا ہے ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے وضاحت ہے۔ بالکل۔ نمبر 2 پوائنٹ کو دیکھیں، بیان کا دوسرا جو معنی ہے وہ ہے بولنا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انسان کو قوت گویائی دیے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات کو، اپنے خیالات کو اچھی طرح سمجھا سکتا ہے، اور یہ دوسرا معنی ہی زیادہ راجح ہے۔ علامہ البیان تخلیق انسان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے کہ اسے قوت گویائی دی، اور پھر بولنے کی قوت۔ اگر اللہ کی بات بولنے میں استعمال کی جائے اور بڑی نعمت ہے، جیسے سورہ حامیم سجدہ میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ آپ دنیا کے پیر فقیر دیکھ لیں اور کوئی لوگ دیکھ لیں، زیادہ تر لوگ اپنے سے جوڑ رہے ہیں۔ حق یہ ہے کہ دین کا کام کرتے ہوئے، دین کی تعلیمات کو سیکھتے سکھاتے ہوئے اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ آیت کو آگے دیکھیں، اور نیک عمل کیا اور کہا بے شک میں تو فرما برداروں میں سے ہوں۔ اور بنیادی طور پر 4 طریقوں سے ہوتا ہے بیان۔ نمبر 1 قلم سے، دوسرا زبان سے، تیسرا اشاروں سے بھی ہو سکتا ہے، اور چوتھا عمل سے۔ لیکن سب سے شیریں اور اثر انگیز بات زبان سے ہوتا ہے، اور پھر قلم سے۔ اللہ رب العزت نے کائنات بنانے سے پہلے سب سے پہلے قلم کو بنایا، اس کے بعد تقدیریں بنائیں، تقدیر لکھی گئی، روح بنائی، کائنات بنائی، اور انسان کو ادھر بھیج دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم کے لیے سب سے پہلے بولنے ہی کے طریقے کو ترجیح دی، اس لیے جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بول کر سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بول کر لکھوایا۔ اس لیے قرآن کو سننا اور زبان سے بولنا ضروری ہے۔ تاہم سیکھنے کے لیے قلم کی اہمیت بھی کم نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں پہلی بات جو ہے نا، یہ قرآن کو کئی لوگ خاموشی سے صفحے الٹاتے جاتے ہیں، منہ کے اندر اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، اتنا اونچا پڑھیں کہ ہم ہلکا سا اگر اونچا پڑھیں تو ہمارے کان تک، اپنے قرآن کی تلاوت ہمارے کانوں تک پہنچے، یہ حق ادا ہوتا ہے۔ زبانوں کا ہلنا بہت ضروری، ہونٹوں کا ہلنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد قلم کی بات ہے تو قلم کی سیاہی جو ہے وہ بھی آخرت میں ناپی جائے گی، تو لکھنا جو ہے اس کی بے حد فضیلت ہے ہمارے دین میں۔ سورہ قلم میں نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، اس میں اشارہ ان قلموں کی طرف ہے جو قرآن لکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتے تھے اور کاتبین وہی لکھ رہے ہوتے تھے۔ ہر وقت آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کاتب ہوتا۔ سفر ہجرت میں 11 دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور وہ مکہ والوں میں سب سے زیادہ علم والے تھے۔ اس سفر میں بھی وحی کے لکھنے کا انتظام موجود تھا، اور اس کے ساتھ بھی ہر جگہ لکھنے والا موجود ہوتا۔ قرآن کو باقاعدہ لکھا گیا۔ قرآن کی جو تبلیغ کا کام ہے نا، دونوں طریقے سے کیا گیا، یعنی کہ بول کر بھی، لکھ کر بھی محفوظ کیا گیا، کیونکہ لکھنے سے علم محفوظ ہو جاتا ہے، نسلوں تک جاتا ہے۔ اب دیکھیں رشیا کے جو مسلمان ہیں نا، ایک ٹائم پر جب کمیونزم کا بہت زور تھا، تو وہ لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے تھے، لیکن قرآن تھا ہی نہیں، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اتنی سختی تھی، لیکن حافظ قرآن تب بھی تھے۔ دین اسلام کے وجود کا، اس کی ترقی کا اللہ رب العزت نے حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ تو دنیا میں آپ دیکھیں بہت سی تحریکیں بھی آئیں، بہت سی نان مسلم حکمران ایسے جنہوں نے مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہا، لیکن ہوا نہیں، کیونکہ اللہ کے ذمے
اس کی سربلندی ہے۔ تو آپ دیکھیں آیت نمبر 5، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ اچھا، بحسبان یہ حساب سے، فولان ان کے وزن پر ہے۔ سورج اور چاند کے جہاں بے شمار فائدے ہیں، وہ ایک بڑا فائدہ جو قرآن سے بیان کیا گیا وہ یہ ہے، والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ وہی ہے اللہ جس نے سورج کو نہایت روشن بنایا اور چاند کو نور اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ سورہ یونس۔ تو علم کے بعد انسان کے پاس بہترین نعمت وقت ہے۔ آج کے دور میں اس کی اہمیت ذرا جلدی ہے، کیونکہ پیسے سے بھی زیادہ قیمتی ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا۔ ماہ و سال اور دن پر دن گزرتے رہتے ہیں، تو انسان کو چاہیے اپنے وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، ہر دن گزر رہا ہے، ہر دن گزر رہا ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بہت مشکل سے دن ختم ہوتا تھا، لیکن بوریت کوئی نہیں ہوتی تھی۔ آج کے دور میں اتنی لگژریس لائف ہوگی ہوئی ہے، اس کے باوجود بچے بور ہیں، اور سال آپ دیکھیں کتنی تیزی سے آ رہے ہیں، دن نہیں، ہفتہ نہیں، مہینے نہیں، سال تیزی سے گزر رہے ہیں، نیا سال شروع ہو گیا ہے نا۔ تو سورج اور چاند بے حسبان حساب سے چل رہے ہیں۔ کیسے؟ سورج اور چاند وقت پر نکلتے ہیں، ڈوبتے، ان کے نکلنے ڈوبنے میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی، کہیں خلل اور غلطی نہیں ہوتی، مدتوں سے ایسے ہو رہا ہے، کبھی یہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے بھی نہیں، ہے نا۔ اور ہماری دین کی میں جو ڈیلی عبادات ہیں وہ سورج کے ساتھ ہیں، مہینے کی عبادات چاند کے ساتھ ہیں۔ چاند نکل آیا، حج کا موسم آ گیا، چاند نکل آیا، رمضان، چاند نکل آیا، عید آ گئی، سورج نکل آیا صبح، اس سے پہلے فجر ادا کرنی ہے نا، پھر سورج کی موومنٹ کے ساتھ نمازوں کے اوقات ہیں جن کو ادا کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو اسی کے حساب سے انسان اپنے سونے، جاگنے، کام، عبادت کے وقت مقرر کرتا ہے، سورج سے نماز کے اوقات کا تعین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حج عمرے بھی۔ پھر یہ سورج چاند کا نظام ایک خاص حساب اور ضابطے کے تحت ہے، یہ اپنے مدار سے، اپنے آربٹ سے ادھر ادھر نہیں جاتے، اور کتنی تحقیقات ہوتی جا رہی ہیں جس پہ نئی نئی انفارمیشن انسانوں تک پہنچ رہی ہے۔ ترجمہ و تفسیر آیت نمبر 6 کو دیکھیں، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور بیلیں اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ نجم کے دو معنی، اس سے مراد ستارے نمبر 1، دوسرا معنی بے تنہ درخت جس میں جھاڑ جھنکار، جڑی بوٹیاں، بے تنہ پودے، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ تو ستارے، بیلیں، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، جیسے سورہ نجم میں کہا گیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستاروں کی جب وہ گرتا ہے۔ ستاروں کا سجدہ کیا ہے؟ اس کی کیفیت اور حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن یہاں سے بھی اور قرآن کے دیگر مقامات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور ان کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ جیسے سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے، جو کوئی زمین میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، سب سے، اور بہت سے لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو سجدے کی آیت تھی تو اپنا اپنا سجدہ آپ بعد میں کر لیں۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کی تسبیح کرتا ہے جو کوئی آسمانوں زمین میں ہے، اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز، عبادت اور اپنی تسبیح جان لی، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ سورہ رعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے،
اور ان کے سائے بھی صبح اور شام سجدہ کرتے ہیں۔ تو ہر چیز اپنے طریقے سے سجدہ کر رہی ہے، یا پھر سجدے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اطاعت کر رہی ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے ہر چیز جھکی ہوئی ہے، اسی کے حکم سے سب کچھ چل رہا ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ اطاعت میں مصروف ہے، ایک ضابطے کے تحت اطاعت ہو رہی ہے، اور انسان بھی وقت کی پابندی کے ساتھ سجدہ فرض ہے، جیسے کہ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض کی گئی۔ انسان کے لیے بھی حق یہی ہے کہ دوسری ساری مخلوقات کی طرح کائنات سے ہم آہنگ ہو کر اللہ کے آگے سر جھکائے، اللہ کی اطاعت کرے، بہت ضروری ہے۔ ترجمہ و تفسیر آیت نمبر 7، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو اسی رحمان نے بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی۔ اب آپ دیکھیں کہ میزان کا لفظ آ رہا ہے، سورج، چاند، ستارے، درخت، بیل کے بیلوں کے بعد آسمانوں اور اس میں رکھے گئے میزان کا ذکر ہے۔ آسمان کو اس نے اونچا اٹھایا، میزان رکھ دی۔ المیزان یا تو اسم مصدر ہے اور تول کے معنی میں ہے، اور اگر اسم اعلیٰ ہو تو ترازو معنی ہوگا، لیکن یہاں اس کو مجازی معنی میں لیا گیا، یعنی مراد ترازو نہیں ہے بلکہ مراد وہ عدل ہے، وہ توازن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق میں رکھا ہے، کہ پوری کائنات ایک توازن پر قائم ہے، ان میں ایک خاص قسم کا تناسب اور نظام ہے، ایک خفیہ میزان اور تناسب ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، آسمان کو بغیر ستون کے اونچا اٹھایا۔ تو کیسے قائم ہے کہ اس کو بنایا ہی ایسے کہ وہ کھڑا رہے، توازن کے ساتھ بنایا۔ ہر چیز کا یہی حال ہے کہ اپنی اپنی جگہ جس کام کے لیے بنایا وہ کام کر رہی ہے، جیسے زمین میں کشش ثقل، گریوٹی ہے نا، ہر چیز اوپر سے نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ اور آسمان کو دیکھیں، کبھی انسان کی آنکھیں تھکتی نہیں ہیں آسمان کو دیکھتے ہوئے، پانی کو دیکھتے ہوئے، ہے نا، یہ وہ چیزیں جتنی دفعہ مرضی دیکھے اچھا لگتا ہے۔ اور دوسرے سیاروں کے درمیان بھی ایک باہم تعلق ہے اور ان کے درمیان فاصلہ بھی ہے، یعنی یہ اتنا خفیف اور لطیف تعلق ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے، اور اگر یہ توازن اور میزان بگڑ جائے تو سورج، چاند، ستارے، درخت، آسمان کوئی بھی کام نہیں کر سکے گا۔ لیکن وضع المیزان، اس کا کیا مطلب ہے؟ قائم ہے، توازن رکھا گیا ہے۔ اس میں انسان کے لیے سبق یہ ہے کہ جیسا میزان پوری کائنات میں قائم ہے ویسا انسان سے بھی مطلوب ہے نا۔ تو جو ٹائم کی مینجمنٹ صحیح کرتے ہیں نا، یا چلیں آپ کہہ لیں کہ نمازوں کے اوقات کے حساب سے دین کی سمجھ لے کر دن کا وقت گزارتے ہیں، تو ایک کام کے بعد دوسرا کام لگا ہوا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، تھک کے جب آپ تکیے پہ سر رکھیں، رات کی دعائیں پڑھیں، تو بس پھر نیند کی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ انسان کے سارے دن کی مصروفیت کے ساتھ ہی نیند آ جاتی ہے، اور 3 گھنٹے کی نیند کافی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے انسان کو زندگی میں وقت کا احساس ہوگا نا، تو جو نیند 8 گھنٹے کی لینی ہے نا، وہ 3 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے۔ اب آپ دین اسلام کی سربلندی کے لیے حصہ ڈالیں، کیونکہ وقت تو تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہمارے سے پہلے جو لوگ آئے انہوں نے اپنا حصہ ڈالا، ہم نے اپنی ایک ٹوٹی پھوٹی سی کوشش کی ہے، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں اور لوگ آ جائیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آخرت میں حساب کھلے گا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم ترازو میں حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی یہ میزان اس لیے رکھا گیا ہے انسان کہ اس میں عدل قائم کرو اور حد سے مت بڑھو۔ اللہ کی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پر اللہ کی حد جو ہے مکمل ہو رہی ہے اور کہاں انسان اللہ کی مقرر کی ہوئی حد کو توڑ کر آگے چلا جاتا ہے۔ جو ہمارے معمولات ہیں، جو تہوار ہیں، اور جو ڈیلی بیسس پہ دن گزرتا ہے، فیملی میں ملنا جلنا، دیکھیں کتنی حدیں توڑتے ہیں، دل آزاریاں کرتے ہیں، اپنے پسند کے تہوار بنائے انہی میں خوش ہوتے ہیں۔
اللہ تو ناراض ہو رہا ہے۔ تو اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے۔ ترجمہ تفسیر آیت نمبر 9، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور تم انصاف سے وزن کو درست رکھو، تول میں کمی نہ کرو۔ تو اور تم وزن پورا پورا کرنا، جیسے سورہ الانعام میں بھی ہے، وَأَوْفُوا الْکَیْلَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، سورہ الانعام۔ اچھا، یہاں بالقسط کا لفظ آیا جس کے معنی ہے حق پورا پورا دینا۔ اس کو ذہن میں بٹھائیں، بار بار آپ کوشش کریں کہ جس کا حق ہے اس کو پورا ادا کرنا۔ اسی طرح ایک لفظ عدل استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہے جس کا مقام ہے وہ اسے دینا۔ تو ناپ تول میں انصاف سے کام لینا، ٹھیک ہے۔ ولا تخسر المیزان، اور میزان میں کمی نہ کرو، وزن میں کمی نہ کرو سے کیا مراد؟ نمبر 1 دیکھیں، ہر صاحب حق کو اس کا حق پورا پورا دیں، چاہے انسان ہو یا کوئی اور مخلوق ہے۔ نمبر 2، اور پھر ہر چیز کا ناپ تول پورا کرنا، لین دین میں انصاف سے قائم لینا، کمی بیشی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اب غریب بندہ آپ ریڑھی سے خرید رہے ہیں، کتنا کا کم کرا لیں گے؟ وہ تو بیچارہ اپنی پتہ نہیں کس ضرورت کے تحت اس نے ریڑھی کو بھرا ہے، تو وہاں پہ کیا کریں گے؟ کوشش تو یہ ہونی چاہیے نا کہ اس کی بھی دل آزاری نہ ہو اور اس کی مدد ہو جائے۔ تو بعض عورتیں تو کہتی ہیں 100 روپے کا تھا، میں تو 70 کا لے کر آئی ہوں، تو 30 روپے کم کرائے نا، یا کم اور جیسے بھی کرائے۔ بہرحال اگر کسی کی مدد کرنی ہو نا تو اس میں آپ کر سکتے ہیں تاکہ اس کا بھرم بھی رہ جائے۔ باقی ناپ تول ہاں دینے والے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا ناپ اپنا ترازو صحیح انصاف کے ساتھ قائم رکھے۔ کائنات اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، تو جو کچھ اللہ کو انسان سے مطلوب ہے وہ کائنات میں رکھ کر دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے بھی حق اور اعتدال چاہیے، عدل چاہیے۔ اس نے اپنی تخلیقات میں عدل و توازن رکھ کر دکھایا کہ دیکھو، جو بھی ہم نے آسمان زمین کی بات کی ہے نا، یہ سب عدل کی وجہ سے قائم ہے، تو تم بھی عادلانہ روش اختیار کرو۔ یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، یہ اللہ کی عطا کردہ توفیق کے بغیر بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہماری روحانی بیماریاں جو نا، حسد، کینہ، بغض، بدگمانی، جھوٹ، دکھاوا، یہ ہمارے اندر ہوتا ہے۔ پھر جس بیماری سے شفا چاہتا ہے نا، وہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ میرے اندر سے حسد ختم ہو جائے، غصہ ختم ہو جائے۔ بس پھر غصہ ختم ہو گیا تو کیا ہی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عدل کرنے والے اللہ کے ہاں رحمان عز و جل کی دائیں جانب نور کے منبروں پر ہوں گے، اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں، اپنے اہل و عیال اور جن کے یہ ذمہ دار ہوں ان کے معاملے میں عدل کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ بڑا باریک سا نقطہ، آپ دیکھیں نا، اللہ اکبر، کہ عورت کے لیے تذلیل کی کتنی بات ہوتی ہے نا۔ مرد کہتا ہے میں بڑا ہوں، ہاں اللہ نے رتبہ بنایا، ایک درجہ اونچا بنایا، لیکن عورت کا درجہ بھی کتنا اونچا بنایا کہ جب ایک صحابی نے پوچھا کہ میری اطاعت جو ہے اس پہ میں سب سے پہلے کس کی اطاعت کروں، کس کا حق بنتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ والدہ کا ذکر کیا، چوتھی دفعہ باپ کا کیا۔ تو اللہ نے تو درجے اونچے بنائے، معاشرے نے اس کو خراب کر دیا۔ تو جب دین نہیں پڑھیں گے تو پھر خرابی میں رہنا آئے گا۔ تو ظلم کو نہ برداشت کریں، کہیں سے بھی اگر کوئی ظلم کر رہا ہے نا، اس کو اپنے اوپر برداشت نہ کریں، لازم نہ کریں نہیں جی ایسی گزرتی ہے، نہیں، اللہ کو بھی نہیں اچھا لگتا۔ عدل و انصاف اور اعتدال زندگی کے سکون کی بنیاد ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، باریک بات ہے، لفظوں کی بات نہیں، سمجھ کی بات ہے۔ اللہ سمجھ عطا کرے ہمیں۔ کائنات ظلم پر قائم نہیں رہ سکتا۔ عدل کا الٹ ظلم ہے، اور ظلم کے معنی کیا ہیں؟ کسی بھی چیز کے غیر محل میں اس کو رکھنا، جو کہ اس کی اصل جگہ ہے وہاں نہ رکھنا۔ عدل ہی زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے، جہاں عدل ہو وہاں دنیا بھی جنت بن جاتی ہے۔
بہت ضروری ہے اصول و ضوابط کے ساتھ عدل. اب اس میں آپ کی ہماری بہو ہو یا بیٹی ہو، عدل قائم رکھنا بہت ضروری ہے. تبھی یہ سکون اور خوشی اور جنت کی بات اگر دنیا میں کی جاتی ہے نا، تو جن گھروں میں عدل قائم ہے نا، وہیں یہ نظر آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اے لوگو جو ایمان لائے، تم اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے، انصاف کی گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. عدل کرو، یہی بات تقوی کے زیادہ قریب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کوئی بھی حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے لیکن ظلم اور ناانصافی کے ساتھ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کسی حال میں برداشت نہیں کرتا. انسان سے عدل مطلوب ہے، کسی قسم کی کمی بیشی کہیں بھی برداشت نہیں چاہیے. حقوق و فرائض کی بات ہو، یا اگر میزان سے مراد ترازو اور ناپ تول کی بات ہو، ٹھیک ہے، کمی نہیں ہونی چاہیے، ایک گناہ کبیرہ. اور اسی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا، وہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، جو کہ غلط ہے. آیت نمبر 10، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اسی نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھا دیا. اب آپ دیکھیں کہ اگر زمین کو بچھایا ہے، اگر جب زلزلہ آتا ہے، کچھ سیکنڈ کا بھی ہوتا ہے نا، تو ہوش اڑ جاتے ہیں انسان کے، کیونکہ کوئی چیز سٹیبل ہی نہیں لگتی. یہ تو اللہ نے بڑا کرم کیا جو زمین کو ایسے بچھا دیا کہ انسان، حیوان، چرند پرند، کیڑے مکوڑے سب زمین پر ایسے آرام سے چل رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. آیت نمبر 11 کو دیکھیں، فیہا فاکہۃ ونخل ذات الاکمام، اس میں لذیذ پھل، کھجور کے درخت جس کے شگوفے اور پھل ہوتے ہیں غلافوں میں. تو لذیذ اور رنگ برنگے پھل، نعمتیں ایسی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ گرمیوں کے پھل آم ہیں، سردیوں کا پھل دیکھیں، اب تو کتنے پھل ہیں، کتنے کتنے پھل، انسان، سبزیاں، نعمتیں اللہ کی، ڈرائی فروٹس، دالیں، یہ سب اللہ کی نعمت ہے جو ہم ذائقہ لینے کے لیے بدل بدل کر کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 12 کو دیکھیں، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرِّيحَانُ، اور بھوسے والے دانے، اناج اور خوشبودار پھول. حب کا کیا ہے؟ رزق یا غلہ، جیسے گندم، چاول، چنا دال وغیرہ، ان سب کو حبن کہتے ہیں. اور عصف وہ چھلکا جو دانے پر پیکنگ کی طرح چڑھا ہوتا ہے نا، تاکہ خراب نہ ہو. پھر یہ چھلکا انسان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، غذا کا حصہ ہے. اور یہ چھلکا بنانے کا جو اللہ نے اس کو کور کیا اس کی پروٹیکشن کے لیے. اسی طرح اناج کے اوپر جو بھوسا ہوتا ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے، جو جانوروں کی خوراک بناتا ہے. تو اسی طرح العصفی سے مراد پھولوں کی ڈنڈل بھی ہیں، وہ بھی بڑے ہلکے ہوتے ہیں. ریحان کے کتنے معنی ہیں کہ نمبر 1 دیکھیں، ہر خوشبودار پودے کے لیے ریحان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. نمبر 2، لیکن بعض کے خیال میں ایک خاص خوشبودار پودا جس کو باسل یعنی نیازبو کہتے ہیں، یہ مراد ہے. نمبر 3، اور رزق کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ریحان کا خاص طور پہ ذکر ہے. یہ جو نیازبو ہے نا، یہ اس کی خوشبو بڑی اچھی ہے، اس کی وہ چٹنی اور کھانوں میں ڈالنے بڑا اچھا اس کا ذائقہ آتا ہے. اور اگر گھر کے انٹرنس کے پاس بھی اگر آپ اس کا پودا لگائیں، مچھر نہیں آئے گا اندر، جیسے دروازہ کھل گیا نا اندر آ جاتا ہے. لیکن بہرحال اللہ نے بعض پودے ایسے ہیں جس میں بڑی برکت رکھی ہوئی ہے. ریحان کا خاص طور پہ ذکر ہے کہ گلاب یہ چنبیلی کا نہیں ہے. ریحان نیازبو بہت سے فائدے پر مشتمل ہوتا ہے. یہ کھانے کے کام آتا ہے، جراثیم کش ہے، کئی بیماریوں کا علاج ہے، پریشانی دور کرتا ہے، کولیسٹرول کنٹرول کرتا ہے، گھبراہٹ اور مچھر کو بھگاتا ہے. ضرور ہونا چاہیے گھر میں. آیت نمبر 13 کو دیکھیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ واحد صورت ہے قرآن کی جس میں اللہ تعالیٰ نے
دونوں مخلوقوں یعنی انسان اور جن دونوں سے خطاب کیا۔ اچھا یہاں پہ آلائی یہ اعلان کی جمع ہے بمعنی فضل، مہربانی، نعمت، قدرت، کرشمہ، عجائبات، اور آلائی سے مراد وہ نعمتیں جو انسان کی ضرورتیں پوری کرتی ہیں اور پے در پہ آتی رہتی ہیں، اسے انسانی زندگی بسر کرنے کے لیے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں زیادہ تر وقت تو ہم نے زندگی میں جو گزارا، جتنا بھی گزارا 60-70 سال، اس میں آرام آسائش زیادہ تھی۔ اگر وہی ہوتی تو پھر آپ دیکھیں جو اللہ والے کہتے ہیں نا خوشیاں سلا دیتی ہیں، غم جگاتے ہیں۔ تو غم جو ہے نا یہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا 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 دیا ہوا ہے، اللہ یاد رہتا ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھ لیں آج کے دور میں جو ڈارون کی تھیوری ہے کہ کائنات خود بخود بن گئی، ایتھیسٹ بن رہے ہیں کہ جی اللہ کا وجود سے انکار ہے، پیٹ بھرے ہوئے نا۔ فرعون کے لیے بھی یہی آتا تھا کہ اس کا پیٹ کبھی خالی نہیں ہوا تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ تو دین کی سمجھ لینا بہت، اللہ نے جو کائنات کا نظام ہے، جو ترتیب عبادات کی رکھی ہے، جو روزمرہ کی ہے، جو ہمارے خاندانی معاملات ہیں، بہت بہترین ہے۔ ان میں سکون بھی رکھا ہے اللہ نے، تو محسوس ہوتا ہے، لیکن ہم خود جھٹک دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ نہیں نہیں رہنے دو، زیادہ رشتہ داروں سے مل کے کیا ضرورت ہے، ملنا تو چاہیے۔ اللہ کو تو یہ عبادتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں کہ کسی کا دل خوش کر دینا، ٹھیک ہے؟ آپ بیٹھ کے غیبتیں نہ کریں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور ربکما تم دونوں کا رب ہے، مراد جن و انس دونوں سے خطاب ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہ آیت صورت میں 31 مرتبہ آئی، ہر بار نعمتوں کے ذکر کے بعد آئی، اور آلائی کا چونکہ وسیع معنی ہے اس لیے سیاق و سباق سے معلوم ہو گیا کون سا مفہوم استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ جو پیچھے آیات ہوں گی، اگلی آیات ہوں گی اس سے۔ اور نعمتوں کو جھٹلانے سے منع کیا گیا، شکر گزاری کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، سیکھنی پڑتی ہے۔ ہر حال میں شکر گزاری ہونی چاہیے، پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے، یہ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ دے دیں گے، کیونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو تم میرے بارے میں گمان کرتے ہو، تو اللہ سے اچھے اچھے گمان رکھنے چاہیے۔ اور اس آیت کو سن کر اس کا جواب بھی دینا چاہیے، جیسے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس آئے، ان کے سامنے سورہ الرحمن شروع سے آخر تک پڑھی، لوگ سن کر چپ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ صورت اپنے جنوں سے ملاقات والی رات میں جنوں کو پڑھ کر سنائی تو انہوں نے مجھے تمہارے بالمقابل اچھا جواب دیا۔ جب بھی میں پڑھتا ہوا آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچتا تو وہ کہتے لا بِشَيْءٍ مِّن نَعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے، تیرے ہی لیے ساری تعریفیں ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اردو میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو ساری زبانیں سمجھ آتی ہے نا کہ ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس کو یہ مل گئی نا شکر گزاری کرنی، بس اس کو آخرت مل گئی۔ کہا جاتا ہے کہ نخلا کے مقام پر فجر کے بعد بھی یہی صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، اور جنہوں نے جواب دیا سورہ رحمان دونوں مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ تو اب کیا چیز یہاں تک سبق حاصل شدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحانی ذہنی ضروریات کا ذکر کیا، الرحمن علم القرآن، اور پھر جسمانی ضروریات کا کھانے پینے کا ذکر کیا، لیکن اکثریت صرف جسمانی ضروریات کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ آج بھی دیکھ لیں گھر میں بھی پکا ہوتا ہے، باہر سے پانڈے شانڈے بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ آرڈر بنا کے بھی کھا کے اوف، صبح کیا کھانا، دوپہر۔ آپ کو پتہ ہے جنت میں دوپہر کا کھانا نہیں ہے، تو جب ہے ہی نہیں دوپہر کا کھانا تو مت کھائیں دنیا میں بھی۔ انہی کی فکر انہی کا ذکر کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر دیکھیں کھانے پینے پھل کا ذکر ہے، اور آج کی تحقیق بتا رہی کہ پھل کھانے سے پہلے پھل کھانا چاہیے، بعد میں نہیں، اس کی افادیت ہمارے جسم میں زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 3 نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں واقعی بے شمار ہیں، گن نہیں سکتے ہم۔
تو جب اتنی زیادہ نعمتیں ہیں جن کو ہم گن ہی نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ زندگی میں جب صحت خراب ہوتی ہے تو سمجھ آتی، کئی لوگ تو ناشکری میں ہی چلے جاتے ہیں کہ اب مجھے کیا ہو گیا، اتنی دوائیاں، اتنا ڈاکٹر، ہاسپٹل، یہ وہ سارا کچھ۔ تو شریعت کے حساب سے جو اللہ نے بتایا ہے کہ کم کھاؤ، 2 وقت کھاؤ، ہے نا۔ تو زندگی میں تو اللہ کی مخلوق کی خیر کے لیے کام کرنا ہے، کھانے کے لیے تو ٹائم لگتا ہے نا۔ جس زمانے میں جاتی ہوتی تھی نا یہ شادی اور ان پہ، تو میں نے نوٹ کیا 20 منٹ، گھروں میں بھی دیکھ لیں جو بڑے آرام سے بھی کھاتے ہیں 20 منٹس چبانے میں لگتے ہیں، کھانا ختم ہوتا ہے۔ تو اللہ والے جنہوں نے کتابیں لکھی، جنہوں نے دین کی خاطر اپنی زندگیاں گزاری ہیں، وہ تو ستو کھاتے تھے، پانی پی لیتے تھے کہ ٹائم ضائع ہی نہ ہو، اور اتنی اچھی مفید کتابیں لکھ کے گئے، تبلیغ کے کر کے گئے، کتنے ہندوؤں کو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ محنت کی نا، اپنے آپ کو بتایا ہوا تھا مقصد حیات کیا ہے۔ تو ہم تو مولیاں آئیں تو مولیوں کے پراٹھے، آلو آ گئے تو اس کے پراٹھے کھا ہی جاتے ہیں، کھاتے ہی رہتے ہیں۔ اچھا، پھر ہے نمبر 4 کو دیکھیں، کھانے کے حوالے سے جو نعمتیں ہیں ان کے میں اس میں بھی انصاف کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ضائع نہ کیا جائے کھانے پی، دودھ کو دیکھیں تو آپ دیکھیں دودھ کی پنیر بنتی ہے، کھویا بنتا ہے، بڑی اور سویٹ ڈشز بنتی ہیں، کوئی بھی چیز دودھ کی ضائع نہیں ہوتی، کسی بھی چیز کی نہیں ضائع ہوتی اگر صحیح طرح سے اس کا استعمال، ہمارے بڑوں نے بڑا اچھی طریقے سے اپنے گھروں کو چلایا تھا۔ ہمارے ہاں اب کھانا ضائع زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اچھا پھر دیکھیں آیت نمبر 14 کو دیکھیں، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو ٹھیکرے جیسی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کی۔ صلصال جو ہے نا، اس کا مادہ سواد لام ہے، ربائی ہے، اور سیاہ بدبودار کیچڑ جب خشک ہو جائے اور تھوڑی سی ضرب سے بجنے لگے، کھنکنے لگے، اس کو صلصال کہتے ہیں۔ کل فخار، اس کا مادہ فاخا را ہے، یعنی بامانی آگ پر پکی مٹی، مٹی کے برتن بنا کر آگ پر تپائے جاتے ہیں، پھر ان کو ٹھوک بجا کر دیکھتے، اگر ٹن کی آواز آئے تو پتہ چلتا ہے پکا ہوا ہے، اگر نہ آئے تو کچا برتن ہوتا ہے۔ تو انسان کو ایسی مٹی سے بنایا، اسی کل فخار سے فخر ہے۔ انسان کو جب اپنے اوپر ہو جائے تو ٹن سے بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں الانسان سے مراد آدم علیہ السلام ہے جو ابو البشر ہیں۔ قرآن میں انسان کو مٹی سے بنانے کا ذکر کئی جگہ ہے، ہر جگہ مختلف مٹی کا ذکر ہے، مثلا تراب خشک مٹی، تین گیلی مٹی، تین لازیب لیس دار مٹی، حمامم مسنون بدبودار کیچڑ، سلسال سیاہ کیچڑ جو خشک ہو کر بجنے لگے، اور کل فخار آگ پہ پکائی ہوئی ٹھیکرے جیسی کھنکھناتی مٹی۔ تو انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اس میں روح پھونکی، اس کا جوڑا بنایا، اس سے نسل چلائی۔ آیت نمبر 15 کو دیکھیں، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار، اور اس نے جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اچھا، جان سے مراد ابو الجن یعنی ابلیس ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ مارج اس کا مطلب ہے ملا دینا، مارج وہ شعلہ جس میں دھواں نہ ہو، مراد آگ کی لپٹ میں۔ سورہ ہجر میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَامٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ سَمُومٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو سڑے گارے کی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے سخت حرارت والی آگ سے پیدا کیا۔ اسی لیے ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، میں ان سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ تو اس صورت میں انسان اور جن دونوں کا ذکر ہے، دونوں کو زمین پہ رکھا، دونوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، دونوں کی اصلیت بتائی کس چیز سے بنے، اور اسی کے مطابق ان کے اندر کی خصوصیات بھی ہیں۔
تو روایات کے مطابق جنات انسان سے پہلے بھی زمین پر آباد تھے، آج بھی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ان کے لیے بھی ہے، ان میں بھی نیک بد کافر مومن سب ہوتے ہیں، ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 16 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو رب کی کس کس نعمت کا انکار کر سکو گے، یعنی تمہاری یہ پیدائش بھی، اور پھر تم سے مزید نسلوں کی تخلیق، وہ افزائش، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں، کیا تم اس نعمت کا انکار کرو گے؟ اچھا، اس آیت کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، پورے 3 دن سیاق و سباق کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ یہاں پہ پھر آیت کی تشریح کیسے کی گئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 17-18 آیت کو دیکھیں، رب المشرقین و رب المغربین فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہی دونوں مشرقوں دونوں مغربوں کا رب ہے، تو تم دونوں یعنی کہ انسان اور جن اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو قرآن میں دیکھیں مشرق اور مغرب کی 3 طرح سے بات ہوئی ہے، واحد، تثنیہ اور جمع۔ اچھا، عربی زبان میں ہم تو اردو میں تو واحد جمع ہے نا، سنگولر پلورل آتا ہے انگریزی میں، عربی میں تثنیہ بھی آتا ہے، تو واحد 1 کے لیے، تثنیہ 2 کے لیے، اور جمع 3 سے آگے جتنے بھی حروف ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جمع ان کے لیے آتا ہے۔ واحد کو دیکھیں، جیسے سورہ مزمل میں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا اسی کو کارساز بنا لیجئے۔ سورہ المعارج جمع فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، یا پس میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں، بلا شبہ ہم یقیناً قادر ہیں اس بات پر کہ اس کی جگہ اس سے بہتر لوگ لے آئیں، اور ہم عاجز اور مغلوب نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہاں تثنیہ کا صیغہ ہے، اور یہ تثنیہ کا صیغہ کیوں آیا؟ کیونکہ ہر مشرق کسی دوسری جگہ کا مغرب ہے، اور ہر مغرب کسی دوسری جگہ کا مشرق ہے، اور ہر سردی گرمی کا مشرق مغرب مختلف ہوتا ہے، اور دیکھا جائے تو سورج روز تھوڑا تھوڑا سا آگے نکل جاتا ہے، زاویہ بدل دیتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے۔ نمبر 3 ہے، یہ اس لیے کہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا ذکر ہے کہ صورت میں مسلسل دو چیزوں کا ذکر آ رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، موسموں کے اعتبار سے مشرق و مغرب کا مختلف ہونا، اس میں بھی جن و انس کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ 19 مرج البحرین یلتقیان، رحمان نے 2 سمندر جاری کیے جو باہم ملتے ہیں۔ مہاراجا کا معنی ملا جلا دینا، مخلوط کر دینا، خلط ملط کر دینا۔ اسی طرح یہ چلانے اور چھوڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہاں چلانے کے معنی میں ہی آ رہا ہے۔ تو سمندر کیسے چلتے ہیں؟ دور دور سے آ کر برف پگھلتی ہے، جو کہ گلیشیئر کی صورت میں جمی ہوئی ہوتی ہے۔ پانی آ کے ملتے ہیں، ندی نالوں کی شکل میں آ کر سمندر میں گرتے ہیں، مختلف پانی آ کر مل جل جاتے ہیں، سمندر بن جاتا ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ اور پھر سورہ نور میں بھی آپ نے دیکھا کہ سمندروں کی گہرائی کی بھی بات ہوتی ہے، کہ اگر انسان سمندر کی گہرائیوں میں چلا جائے جہاں اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے۔ آیت نمبر 20-21 بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اللہ کی شان ہے۔ ویسے آپ اونچی اونچی لہروں کو دیکھیں، تیز ہواؤں کو دیکھیں، ٹورنیڈوز وغیرہ جو امریکہ میں آتے ہیں، سب اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کیوں انسان مایوس ہو جاتا؟ اس رب کو راضی کرنے کے لیے ایک زندگی کم ہے، ہر دن انوویشن ہونی چاہیے، ہر دن اللہ سے اپنا تعلق۔ ٹھیک ہے، ہم غلطیاں گناہ کرتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن دل میں شرمندگی اتنی ہوتی ہے کہ کس رب کی نافرمانی کی ہے، بڑا دل شرمندہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں وہ شرمندگی کیسے ختم ہو جائے، شاید وقت کے ساتھ ہلکی ہو جاتی ہے۔
تو اب دیکھیں کہ ان کے مندرجہ ذیل جو معنی ہیں ان کو دیکھیں. ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، آیت میں نے پڑھ دی تھی، وہ دونوں اس سے تجاوز نہیں کرتے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. نمبر 1 کو دیکھیں، مختلف پانیوں کے احساس اصل الگ الگ ہیں، الگ الگ بہتے ہیں. جیسے میٹھے پانی کے دریا ہیں جن سے انسان اپنی ضروریات پوری کرتا ہے. دوسری قسم سمندر کا پانی جو کھا رہا ہے الگ الگ ہے. درمیان میں خشکی ہے. نمبر 2 کو دیکھیں، دوسرا معنی یہ ہے کہ دریا و سمندر آپس میں ملتے ہیں. ایک کا رنگ سبز ہوتا ہے، دوسرے کا مٹیالہ کوئی اور رنگ ہوتا ہے، لیکن ملنے کے باوجود بھی رنگ الگ الگ ہی رہتا ہے. نمبر 3 پوائنٹ کو دیکھیں، یا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ سمندر کے کھارے پانی کے اندر میٹھے پانی کے چشمے بھی ہوتے ہیں. سمندر کے پانیوں کو آزادی سے چھوڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ علیحدہ علیحدہ ہی رہتے ہیں، اپنی حدود سے آگے نہیں بڑھتے، بغاوت نہیں کرتے. اگر کر دیں تو زمین پر زندگی قائم ہی نہ رہے. سمندر آزادی اور عدل سے رہتے ہیں. عدل کی بات پھر آ رہی ہے نا سورہ الفرقان میں، اور وہی اللہ ہے جس نے 2 سمندر ملائے. یہ بہت میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا، اور یہ بہت کڑوا کھاری پانی، اور اس نے دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنائی ہوئی ہے. ایک ریسرچ کے مطابق بحیرہ اقیانوس اور بحیرہ روم آپس میں ملنے کے باوجود مختلف ہیں. بحیرہ اقیانوس کا پانی شفاف ہوتا ہے اور بحیرہ روم کا کچھ گدلا. یہ دونوں جو ہوتے ہیں الگ الگ سمت میں جا کے پھر آگے جا کے مل جاتے ہیں. اس دریافت سے ایک فرانسی سائنسدان بہت متاثر ہوا، اور اس نے اس کا ذکر ایک اور مسلمان سائنسدان سے کیا، تو اس نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ تو قرآن نے کئی سال پہلے بتا دیا. یہی ایک آیت اس کا اس کے لیے ذریعہ ہدایت بنی، مسلمان ہو گیا. تو آپ دیکھیں کہ انسان کو مختلف ماحول، مختلف لوگوں میں رہنے کا سلیقہ آنا چاہیے. زیادہ تو یہ ان بچیوں کے لیے ہے جو شادی کے بعد دوسرے مزاج کے خاندانوں میں جاتی ہیں، بے شک سگی بہن کے گھر میں ہو رہی ہے. تو اب شادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہنی مون کدھر کرنا ہے، جوڑے کتنے ہیں، دکھاوا کتنا ہو رہا ہے، پیسہ کتنا خرچ ہو رہا ہے. جو اصل چیز تربیت کرنے والی ہوتی ہے وہ یہ بھی تو بتائیں بچیوں کو کہ اگلے کے مزاج کو سمجھ کر سلوشن نکالو، زندگی آسان ہو جائے گی. تو یہ کرنا تو سکھاتے کوئی نہیں ہے. جوڑوں پہ جوڑے بن رہے ہیں، پیسے پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. اچھا، ایسی صورت میں انسان کو عدل سے کام لینا چاہیے جب مزاج ایک دوسرے کا نہیں ملتا. چاہے ایک دوسرے سے موافقت نہ بھی ہو، پھر بھی حسن طریقے سے صبر برداشت کے ساتھ رہنا. ہمارے بڑوں نے یہی کیا تھا. درگزر کا معاملہ اپنانا چاہیے. اس طرح ایک وقت ایسا آتا ہے جب ایک دوسرے سے انسیت، مطابقت، محبت پیدا ہو جاتی ہے. لہٰذا اخلاقی اختلافات بھی ہوں تو جڑ کر اکٹھا رہنے سے آخرکار انسان آپس میں مل جل کر رہتا ہے. یہ چیز سیکھنی ہے اور سکھانی ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی انہی چیزوں سے سبق سیکھنے میں ہے. سمندر یہ سبق دیتے ہیں کہ جیو اور جینے دو. تفسیر کو دیکھیں 22-23. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. لؤلؤ موتی ہیں، پرلز کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے. المرجان جو ہے یہ مونگے چھوٹے قسم کے کورلز ہوتے ہیں، اور موتی ایک سمندری جانور آسٹر میں بنتا ہے. کوئی ریت کا ذریعہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے جس سے اس کے اندر اریٹیشن ہوتی ہے، اور ایک مادہ خارج ہوتا ہے جو ریت کے ذرے کے گرد جمع ہو کر کئی سالوں میں موتی بن جاتا ہے، یا پانی کا قطرہ اندر جا کے موتی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ ایسا زیور بناتے ہیں لوگ موتیوں سے، ان کے رنگ بھی فرق ہوتے ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دینی پڑتی. یہ جو اب آج کے دور کی ہے نا کہ گولڈ اتنا مہنگا ہو گیا، تو اب اس کو شفٹ کر دیں چاندی کی طرف. آنے والا وقت چاندی کا وقت ہے، تو چاندی کی چیزیں زیادہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو چاندی پہ نو اور سورہ نور سکھاؤ. تو چاندی خوبصورت چیز ہے بہت. اچھا، بہرحال مرجان دراصل جمادات اور نباتات دونوں کی خصوصیت رکھتا ہے، لیکن جامد نہیں ہوتا. یہ پتھر کی ایک قسم ہے لیکن نباتات کی طرح بڑھتا بھی ہے. مرجان کا سمندر کے اندر چھوٹا سا پودا ہوتا ہے
جس کی شاخیں ہوتی ہیں۔ یہ دونوں سمندری پانی کے اندر کی پیداوار ہیں، اور مختلف سمندروں کے پانیوں میں مختلف نعمتیں پیدا ہوتی ہیں، جیسے کہ سورہ نحل میں ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تر و تازہ مچھلی کا گوشت کھاؤ۔ سردیوں میں مچھلی کی گوشت کی زیادہ سمجھ آ جاتی ہے نا، اور اس میں سے زیادہ موتی نکالو جو تم پہنتے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اچھا جی، ظاہر ہے یہ موتی زیب و زینت کے لیے ہیں۔ کئی خواتین کو بڑا شوق ہوتا ہے، باریک پرلز بھی ہوتے ہیں، ریئل پرلز ہوتے ہیں، اب تو خیر آرٹیفیشل پرلز اور اس طرح کی بھی چیزیں آ گئی ہیں، بڑی خوبصورتی رکھتی ہیں یہ جو سٹونز اور پتھر اور موتی ہیں نا۔ اچھا، یہاں سے ہمیں دیکھیں کیا سبق لیا ہے کہ لؤلؤ اور مرجان مختلف پانی میں ہوتے ہیں، مختلف قسم کے موتی ہیں، ان کو سمندر سے نکالنے کے لیے غوطہ لگانا پڑتا ہے۔ غوطہ لگانے کے لیے مہارت، ہمت، صبر، برداشت اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح لوگوں میں بھی بہت سے موتی اور مرجان ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اوپر سے نظر نہ آئے، لیکن ان کو محنت سے، صبر سے، ایک دوسرے کی مدد سے غوطہ لگا کر ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور یہ مدد بھی قرآن سے جڑے لوگوں کو قرآن والوں ہی سے لینی چاہیے تاکہ صحیح مشورہ ملے۔ قرآن کے مطابق تو جیسے مٹی کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، اسی طرح انسانوں کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ جیسے پانی مختلف ہوتے ہیں، ویسے انسان بھی مختلف ہوتے ہیں، کوئی نرم مٹی سے ہوتا ہے، کوئی سخت سے، کوئی پتھریلی سے تو کوئی زرخیز سے، لیکن ہر کسی میں کوئی موتی یا مرجان چھپا ہو سکتا ہے۔ یہ مد نظر رکھ کر ہی انسانوں سے برتاؤ کرنا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھ کے ہی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 24 اور 25، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اسی کے ہیں چلنے والے جہاز، کشتیاں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کشتیاں بھی اللہ نے بنائی۔ پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام کو جو اللہ نے وحی کے ذریعے سکھائی کہ اس کا آگے سے نوک ہونی چاہیے تاکہ سمندر کی لہروں کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھ سکے، ٹھیک ہے۔ کشتیاں ہوتی ہیں چھوٹی اور بڑی بڑے بھی ہوتے ہیں، اور وہاں پہ دیکھیں جیسے ٹائٹینک ایک بہت بڑی شپ تھی، بنانے والے نے غرور کیا کہ اس کو تو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، اتنی ہیوج۔ اب تو اس سے بھی بڑی بڑی آ گئی ہیں شپس، لیکن آپ دیکھیں ایک گلیشیئر سے ذرا سی ٹکر ہوئی اور وہ ڈوب گئی، تو اللہ کے ساتھ کوئی برابری نہیں کر سکتا، اس کو ٹھوکر ہی لگتی ہے۔ اچھا، کشتیاں بھی اللہ نے بنائی، مراد کشتی ہے، اور یہ آج کے دور کے لحاظ سے بحری جہاز یا مراد یہ ہے کہ کشتیاں وغیرہ اس کے قانون کے مطابق سمندر میں چلتی ہیں۔ جوار کو دیکھیں، اس کا مطلب ہے چلنے والی۔ منشآت، منشا کی جمع ہے اٹھانا، اوپر اٹھی ہوئی کشتیاں، اور یہ کیسی لگتی ہیں، اور پھر کل اعلام، پہاڑوں کی طرح، ٹھیک ہے۔ یہ علم کی جمع ہے بامہانی جھنڈا، یا پہاڑ کے لیے بھی آتا ہے۔ بڑے بحری جہاز پہاڑوں کی طرح ہی لگتے ہیں۔ پہلے سمندر کے اندر کی نعمتوں کا ذکر تھا، اب اوپر کی بات آ رہی ہے، یعنی کہ سمندر کے اوپر۔ کتنی باریک سی بات ہے نا، سمندر کی گہرائی کی بات پہلے کر کے اب اوپر کی بات آ رہی ہے، لہروں کی بات آ رہی ہے، اور ان چیزوں سے بھی نقل و حمل کی جو آسانی ہے وہ عظیم نعمت ہے۔ ان نعمتوں کا ذکر کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ظاہر ہے ٹریڈنگ، تجارت اتنی بڑی بڑی کشتیوں کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے، اور اب تو خیر جہازوں سے بھی ہوتی ہے، لیکن ایک زمانے میں حاجی بھی بحری سفر کرتے تھے اور سمندر کے ذریعے اللہ کا گھر دیکھتے۔ اب راستے آسان ہو گئے، حاجی کمزور ہو گئے، پہلے راستے کچے تھے، لوگ پکے تھے، ہے نا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اپنی محبت عطا فرمائے، اور جو اللہ ہم سے چاہتا ہے اللہ ہمیں ویسا بنا لے عافیت کے ساتھ۔ حق تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن یہ کہ جتنی بھی کوشش کر سکیں اس میں
خاموشی سے دکھاوے کو پیچھے کر کے خاموشی سے عورت ہونے کی حیثیت سے اپنا حصہ ڈالیں۔ میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے، پھر اپنا خاوند، اپنا گھر، اپنے بال بچے، بہو بیٹیاں، داماد، محبت کے رشتے، ہے نا۔ اللہ اپنی اپنی جنتوں کو، یہی ہماری جنت ہے، دنیا میں رہتے ہوئے جنت ہے، ان کو قائم دائم رکھیں، سکون والی زندگی جئیں، کیونکہ اس دنیا کی جو سب سے اعلیٰ ترین چیز اور خوشی ہے نا، وہ دل کا سکون ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوسرے رکوع کے ساتھ کل ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔